Assalamu alaikum students, welcome to another hopefully interesting lecture of software design and architecture. Let's begin with a little recap. We have stepped into the design phase and we are recently covering the analysis level diagrams. ठीक है, अभी हमने क्या किया, आर्किटेक्चर को ख़त्म करके रख दिया, इंटरफेस भी देख लिया थोड़ा बहुत कि उसमें क्या करना था, हमने फिलहाल शुरू कर दिया अपनी डिटेल डिज़ाइन वाली सारी बातें. ठीक है, तो डिटेल डिज़ाइन में हमने देखा कि एनालिसिस लेवल पे क्या डायग्राम्स बनाते हैं और फिर अभी हम ये देखेंगे कि इन्हीं डायग्राम्स को आगे जो है वो फर्दर जो है उस लेवल ऑफ डिटेल की डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं जो हमने डेवलपर्स को प्रोवाइड करनी होती. ठीक, तो एनालिसिस लेवल की डायग्राम्स में हमने अभी क्या किया, पहली चीज़ हमने देखी यूज़ केस की डायग्राम्स, यूज़ केस की डिस्क्रिप्शंस. ठीक है, यूज़ केसेस देखे, हमने देखा कि इनका मकसद क्या है, बाहर की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं. फिर हमने ये देखा कि इनकी नोटेशंस क्या है, कहाँ पे ओवल सिंबल लगता है, कहाँ पे स्टिक फिगर एज एन एक्टर लगता है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बाउंड्री की डिमार्केशन कर देता है कि क्या चीज़ें जो है हमारे सिस्टम के अंदर आएंगी, क्या सिस्टम से बाहर आएंगी, क्या काम हमने करने और क्या काम हमारे स्कोप से बाहर के हैं वो हमने किसी सूरत में नहीं करने. ठीक है, वो सारी तफसील हम इसके अंदर बता देते हैं. ठीक, फिर इसके बाद जो दूसरी हमने चीज़ देखी वो हमने देखी एक्टिविटी डायग्राम्स. ठीक, जो यूज केस डायग्राम था उसने हमें जो द डायग्राम इटसेल्फ ओनली एक लिस्ट हमें प्रोवाइड कर देती है फंक्शनैलिटी की, एनुमरेट कर देती है कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हमारे पास है, वो फंक्शनैलिटी कब हो रही है, कौन कर रहा है, किस सीक्वेंस में कर रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देती. ठीक है, फंक्शनैलिटी और कौन से एक्टर से एसोसिएटेड है, ये वाली बात हमारे पास यूज केस डायग्राम के अंदर आ गई थी. ठीक है, यूज केस की डिस्क्रिप्शन इन्हीं सारी यूज केसेस को फर्दर एक्सप्लेन करने के काम आती है. ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक जो पेशेंट है मेक अपॉइंटमेंट, अब मेक अपॉइंटमेंट का एक ही यूज केस है. उसके अंदर स्टेप ये है कि हमारा जो क्लर्क है वो पहले चेक करता है कि न्यू पेशेंट है या ओल्ड पेशेंट है. अगर न्यू पेशेंट है तो पहले तो उसकी क्रिएट करता है फाइल, अगर ओल्ड पेशेंट है तो फाइल क्रिएटेड है. ठीक है, फिर वो उससे पूछता है कि कौन सा डे या टाइम आपने मेक अपॉइंटमेंट करनी है तो कौन से उसमें करनी है. वो शेड्यूल की डिटेल्स उससे ले लेता है और उन शेड्यूल की डिटेल्स को अपने जिस भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है उसकी डिटेल्स के पर्सपेक्टिव से देख लेता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. फिर मे बी पेमेंट की कोई डिटेल्स देख लेता है कि अगर आप लोग पेमेंट्स जो है वो पेशेंट वो कब करेगा, कैसे करेगा. तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये एक्चुअली उस मेक अपॉइंटमेंट के अंदर ही रिजाइड कर रहे हैं. ये सारे स्टेप्स हमें यूज केस डायग्राम से क्लियर नहीं हो रहे थे. ये किधर हमने क्लेरिफाई किए, हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दी. अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन डायग्रामेटिक नहीं है, डिस्क्रिप्शन टेक्सचुअल फॉर्मेट में. ठीक, तो उसको पढ़ के छोटे छोटे यूज केस का तो मसला नहीं है. जैसे यूज केस एक्सपैंड हुआ, बहुत बड़ा यूज केस हो गया जिसके अंदर कोई आपके पास कोई मे बी 15-20 स्टेप्स हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट याद रखना मुश्किल हो गया कि क्या हो रहा था, किधर हो रहा था, कौन सी चीज़ किधर से जा रही थी. ऑल्टरनेट फ्लो में फिर 8-9 जो है फर्दर उसके स्टेप्स दिए हुए, तो ये कैसे हो रहे थे, तो वो सारी जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो गए. यहाँ पे हमारे पास एक और विजुअल गाइड है, एक और हेल्प टूल है, एक और चीज़ है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर कि हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है, एंड दैट्स द एक्टिविटी डायग्राम. ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम क्या करती है कि हमारे उसी यूज केस के फ्लो को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, जो यूज केस का फ्लो हमें दिया हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि अच्छा पहले हम पेशेंट से पूछें उसका नाम पता क्या है, फिर इस पे हम ये चेक लगाएं कि क्या ये नाम पता पहले से किसी एग्जिस्टिंग पेशेंट का है, नहीं है तो अच्छा ये नया पेशेंट है. फिर नाम पते से आगे वाली डिटेल्स भी पूछो कि ताकि हम इसकी पूरी एक फाइल क्रिएट कर सकें. ठीक है, तो ये जितने सारे स्टेप्स थे इन सारे स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया कि एक्टिविटी डायग्राम बना ली. तो एक्टिविटी डायग्राम क्या है, प्राइमरली फ्लो ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करती है. जो भी हमारे एक्शंस हो रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज हो रहे हैं उसके कंट्रोल को, उसके कंट्रोल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, कंसिस्ट किन चीज़ों से करती है, बनती किन चीज़ों पे, एक तो एक्शंस पे एक्टिविटी से, कंट्रोल फ्लो के जो हमारे पास एरो सिंबल होता है उससे, ये डाटा फ्लो ऑब्जेक्ट फ्लो का जो हमारे पास डॉटेड एरो सिंबल होता है उससे. ठीक है, फिर इसके पास डिसीजन नोड्स हैं
डिसीजन नोड्स या ब्रांच नोड्स क्या करती हैं, स्प्लिट करती हैं सिंगल कंट्रोल फ्लो को मल्टीपल कंट्रोल फ्लो में बेस्ड ऑन, हाँ जी, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, बेस्ड ऑन सम सर्कमस्टांस। ठीक, अगर ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है तो इधर चले जाओ और ये वाले काम कर लो, अगर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह चले जाओ और कोई दूसरे सेट ऑफ वर्क कर लो। ठीक है, ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया तो ऑर्डर फिल कर दो और फिल करके कस्टमर को प्रोवाइड कर दो। ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो फिल करने की तो बात ही नहीं आती, फिर ऐसे करो कि उसको कह दो कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हुआ फॉर दिस रीजन और फॉर दैट वन। ठीक, तो ये जो अब काम है कि एक कंट्रोल फ्लो हमने मल्टीपल फ्लोज के अंदर चेंज किया, और ये जो चेंज है, ब्रेकआउट किया है, स्प्लिट किया है, ये इस बेसिस पे है कि आपकी आइदर दिस अकर हो रहा है और दैट हो रहा है। ठीक है, कोई कंडीशन अकर हो रही है, तो दैट्स दी ब्रांचिंग और दी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड सिंबल, दैट्स दी ब्रांचिंग। ठीक है, अब जब एक बार आपने ब्रांच कर दिए और एक फ्लो को मल्टीपल फ्लोज में स्प्लिट कर दिया, तो उसके बाद ये आपको कहीं पे दोबारा ज्वाइन भी करने पड़ते हैं, मर्ज भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगेन हम एक डायमंड सिंबल इस्तेमाल करते हैं और उस डायमंड सिंबल के साथ हम मल्टीपल फ्लोज को मर्ज करके सिंगल फ्लो में चेंज कर रहे हैं। इसी तरह एक और हमारे पास है फोर्क की, या जो एक बार के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास फोर्किंग है। और फोर्किंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि आपका एक कंट्रोल फ्लो मल्टीपल फ्लोज में डिवाइड होता है, और अब के पहले तो कंडीशन की बेसिस पे था, अब किसकी बेस पे, कॉन्करेंसी की बेस पे, पैरेलल प्रोसेसिंग की बेस पे, कि एक ही टाइम में एक काम भी हो रहा है, दूसरा भी हो रहा है, तीसरा भी हो रहा है। तो ठीक है, हम ये भी कर रहे हैं, साथ ही ये भी कर रहे हैं और साथ ही ये भी कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास कंट्रोल फ्लो जो है वो जो कॉन्करेंट प्रोसेसिंग कर रहा है उसके लिए हम फोर्क की नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। अब फोर्क की नोटेशन से हमने स्प्लिट कर दिए, और जब दोबारा इनको एक ही जगह करना होगा तो हम क्या करेंगे, जॉइन की नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जॉइन की नोटेशन क्या करती है, मल्टीपल पैरेलल फ्लोज को एक सिंगल पॉइंट पे लाके सिंगल फ्लो क्रिएट कर देती है। फिर हमने एक्टिविटी डायग्राम में जो लास्ट चीज देखी थी वो क्या देखी थी, स्विम लेन्स। स्विम लेन्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जो एक रेगुलर एक्टिविटी डायग्राम है, जो थोड़ी सी बेसिक एक्टिविटी डायग्राम है, वो हमें सारी एक्टिविटीज तो बता देती है, लेकिन उन एक्टिविटीज को किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करती। किसका काम है ये नहीं बताती, वैसे बता देती है कि क्या क्या काम हमने करने हैं, किस किस सीक्वेंस में करना है। स्विम लेन्स पार्टीशन करती हैं एक्टिविटी डायग्राम की। ठीक है, और ये पार्टीशनिंग, ये अलग अलग करना, ये टुकड़े करना किस बेसिस पे होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट हैज विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डू। ठीक, आज हमने क्या करना है, सीआरसी कार्ड्स देखने हैं, जिन मीनिंग क्या है, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन कार्ड्स। ठीक है, फिर हमने देखना है सीआरसी मॉडल्स क्या होते हैं और ये सीआरसी मॉडल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये सीआरसी कार्ड्स भी अगेन हमारे पास जो है ये एनालिसिस लेवल की एक एक्टिविटी। ठीक है, हम इसमें इतनी डिटेल नहीं डाल रहे कि आप जो है इसको डायरेक्टली अपने कोड के अंदर चेंज कर सकें। सीआरसी कार्ड्स का मकसद क्या है, हम यहाँ पे अब जब हमने रिक्वायरमेंट्स ले ली, किसी हद तक अपने फ्लोज भी डिफाइन कर लिए, एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू हमने फंक्शनैलिटीज भी अपनी थोड़ी साफ सुथरी करके रख ली, चीज़ें अब हम सॉर्ट आउट करना शुरू कर रहे हैं, तो उस वक्त हमने सीआरसी कार्ड्स बना के हमने ये देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको हम क्लासेस का स्टेटस दे सकते हैं, और फिर ये क्लासेस का स्टेटस जो है आगे जाके इन जो डोमेन में से हम चीज़ों को क्लास कह रहे हैं उनमें से कौन कौन से को हम आगे जाके अपनी सॉफ्टवेयर की क्लासेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीआरसी जो है अब किसी जगह पे कभी ऐसे भी होता है कि सीआरसी अल्टरनेट में इस्तेमाल हो रही है। अगर आप एनालिसिस लेवल की क्लास डायग्राम बना रहे हैं तो फिर आपको सीआरसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पे ऐसे होता है कि हम सीआरसी बनाने के बाद एनालिसिस लेवल की क्लास डायग्राम बनाते हैं और फिर डिटेल की क्लास डायग्राम बनाते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सिस्टम के स्कोप पे भी डिपेंड करता है और कुछ थोड़ा डेवलपमेंट टीम पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रोसेस से चल रहा है। तो आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि दोनों जो चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए कि क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं।
آج کل کیونکہ ایجائل میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو پھر یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں کہ آپ CRC کارڈز کے تھرو جو ہیں یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی ریکوائرمنٹس کی ایک کلیریفیکیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹس کے ٹائپ میں ہم وہیں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ کون کون سی انٹیٹیز ہیں اور ان انٹیٹیز میں سے کون کون سی پاسبل ہمارے پاس کلاسز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ جو ہے وہ بن جائیں گی. ٹھیک, تو CRC cards اگین اس کی آپ کو وہ بتا دوں what it stands for, a class responsibility collaboration cards. ٹھیک ہے, CRC کا مقصد کیا ہے, class responsibility collaboration cards. CRC cards primarily 3 sections کے بنے ہوتے ہیں. یہ ایک فزیکل کارڈ ہے, اس کی ایکچوئل میں آپ کو مطلب ایک کارڈ بورڈ کا چھوٹا سا پیس ایک آپ کو مل جائے گا اور وہ آپ کے ایک کارڈ سے, ایک CRC کارڈ سے اس سے ایکویلنٹ ہے. اور اس کے اندر 3 سیکشنز ہیں, یہ 3 میجر چیزیں ہیں, ایک کلاس کا نام, ایک ریسپانسبلٹیز اور ایک کولابوریٹرز. ٹھیک ہے, سو ایوری CRC کارڈ, ایک فزیکل کارڈ is composed of 3 sections, a class name, responsibilities of the class and collaborators of the class. ٹھیک ہے, اب کلاس کا نام کیا ہے, ہمارے ڈومین میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم دینا چاہتے ہیں کہ یہ حیثیت جو ہے اس کی کلاس کی ہونی چاہیے, وہ ایک کلاس کا نام ہے. جیسے ہم نے اگر ایک اسٹوڈنٹ کا مینجمنٹ سسٹم بنانا ہے تو ہم نے اس میں اسٹوڈنٹ کی ایک کلاس کریٹ کر لی اور ہمارے پاس کلاس کا نام جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم نے بتا دیا کہ اسٹوڈنٹ ایک اس طرح کی اینٹی ہے, یہ ہماری ریئل ورلڈ اینٹی, ریئل ورلڈ آبجیکٹ ہے جس کی ہمیں جا کے اپنے سافٹ ویئر کے اندر ریپرزنٹیشن کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, نہ بھی کرنی پڑے تو فی الحال ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں یا ہماری ڈومین میں اس کی ایک بالکل پرفیکٹ پرماننٹ حیثیت ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایک کلاس کی. ٹھیک ہے, اس کے ملٹیپل انسٹنسز ہوں گے, اس کے ملٹیپل پھر آگے سے آبجیکٹس ہم کریٹ کر سکتے ہیں. کلاس کا نام کیا ہو گیا, اسٹوڈنٹ. اب اسٹوڈنٹ کی کوئی رسپانسبلٹیز ہوں گی, اسٹوڈنٹ کے کوئی کولابوریٹرز ہوں گے. ٹھیک ہے, رسپانسبلٹی کیا ہے, اینی تھنگ دیٹ اے کلاس نوز اور ڈز. رسپانسبلٹیز میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں, جو کلاس کو معلوم ہے, جو کلاس کے اس کو پتہ ہے چیزوں کا, اور جو کلاس نے کرنی ہے اور یا کلاس کے کام ہے. ٹھیک ہے, تو 2 باتیں کیا ہے, اینی تھنگ دیٹ اے کلاس نوز اور کلاس ڈز. سافٹ ویئر کی ٹرمز میں کیا ہے کہ کلاس کو پتہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کلاس کے ایٹریبیوٹس اس کو پتہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کلاس نے کرنے کیا کیا ہوتے ہیں کام, کلاس کے بیہیویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب آبجیکٹ اورینٹڈ کی ریویژن کی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کلاس کے اندر 2-4 چیزیں ہوتی ہیں. کلاس میں اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں یا اس کے ڈاٹا ممبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ اس کے بیہیویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹریبیوٹس کیا بتاتے ہیں کلاس کی, جیسے ایک اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھ لیں ایٹریبیوٹس, تو وہ اس کا نام ہوتا ہے, اس کی ایج ہوتی ہے, کوئی اس کا ایڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بیہیویئرس کیا ہیں کہ اسٹوڈنٹ سبجیکٹ کے لیے انرول کرتا ہے, اسٹوڈنٹ ٹیک کرتا ہے ایگزام. ٹھیک ہے, دے سکتا ہے, لے سکتا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ سارے اس کے بیہیویئرس ہیں. ٹھیک ہے, تو رسپانسبلٹی میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں, وہ چیزیں جو کلاس کر سکتی ہے یا کلاس کو معلوم ہے, اور معلوم سے مراد اس کے ڈاٹا ممبرس ہیں اور کر سکتی سے مراد اس کے بیہیویئرس ہیں. ٹھیک ہے, sometimes a class will have a responsibility to fulfill, but ایک سیکنڈ, responsibility to fulfill but it will not have enough information to do it. ٹھیک ہے, کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب جیسے میں نے یہ کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انرول کر سکتا ہے کسی کورس کے لیے. اب انرول کرنے کے لیے کورس کی انفارمیشن بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کی اپنی انفارمیشن تو جو چاہیے سو چاہیے, جو دوسری بات اس کو چاہیے وہ کورس کی انفارمیشن بھی چاہیے. تو دیٹ مینس کہ اپنا کام پورا کرنے کے لیے, اپنی رسپانسبلٹی کے لیے اس کو پاس ساری انفارمیشن نہیں ہے, does not have enough information to do it. When this happens, it has to collaborate with other classes to get the job done. ٹھیک ہے, جب اس طرح کی کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو اس کو کولیبریٹ کرنا پڑتا ہے, کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے, دوسرے کسی کلاس کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے ٹو گیٹ دا جاب ڈن, کام پورا کرنے کے لیے, انرولمنٹ کے لیے. اب اگر کورس کی ڈیٹیلز بھی چاہیے اور اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیلز بھی چاہیے تو ایسا کرنا پڑے گا کہ جو ہماری کورس والی کلاس ہے جس میں کورس کی ڈیٹیلز موجود ہیں
وہ ساری بھی ہم ریسیو کر لیں, اور جو ہماری اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے جس میں اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیلس موجود ہیں وہ ساری بھی ریسیو کر لیں, تو پھر جا کے ہمارے پاس انرول والا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے گا. ٹھیک ہے, اب یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمارے پاس کیا ہے, سی آر سی کارڈ کیا ہے, کلاسز کی ایک ڈومین کی کلاسز کی ایک ریپرزنٹیشن کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ایک سی آر سی کارڈ کیا کرتا کیا ہے, ایک چھوٹی سی جس طرح کلاس کا اسٹرکچر ہوتا ہے یہ اسی طرح کا بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, کلاس کا نام دے دیا, اس کی رسپانسبلٹیز دے دیں کہ وٹ اٹ نوز, وٹ اٹ ڈز, اس کے اندر کیا کیا ہولڈ ہوئے گا اور یہ کون کون سے بیہیویئرس پرفارم کر سکے گا, اور پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ اس کے ساتھ کلابریٹرز کون کون سے ہیں, کہ ایک کلاس کون سی دوسری کلاس کے ساتھ بات کرتی ہے یا کمیونیکیٹ کرتی ہے. تو اسی کے بیسس پہ ہم بناتے ہیں اپنا سی آر سی ماڈل یا کلاس رسپانسبلٹی کلابریشن ماڈل. ٹھیک ہے, A CRC model is a collection of cards that represent whole or part of an application or a problem domain. CRC ماڈل کیا ہے, اسی طرح کے فزیکل کارڈز. اب یہ بات یاد رکھیے کہ سی آر سی کارڈز جو ہم بنا رہے ہیں ان کی فزیکل حیثیت ہوتی ہے. یہ ڈومین میں جو اینٹیز ہیں ہم ان کو ایک پیپر پہ ایک چھوٹے سے کارڈ بورڈ کے اوپر لکھتے جا رہے ہیں, اور لکھ کے ہم بعد کے ریفرنسز کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے دے آر فزیکل کارڈز. تو اسی فزیکل کارڈز کی ایک کلیکشن کو ہم اپنا سی آر سی ماڈل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سی آر سی ماڈل کیا ہے, کارڈز کی کلیکشن ہے, اور یہ کارڈز کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہماری ڈومین والی کلاسز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان ڈومین والی کلاسز کے اندر ہم کیا انفارمیشن ڈال رہے ہیں, ہم کلاسز کے ایٹریبیوٹس ڈال رہے ہیں, کلاسز کے بیہیویئرس ڈال رہے ہیں, اور کلاسز کے ریلیشن شپس ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, The most common use for CRC model is to gather and define user requirements for an object-oriented approach. اب یہ یاد رکھیے کہ یہاں پہ بھی ہم یوزر ریکوائرمنٹس کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں. ابھی تک ہم اپنے کوڈرز یا ڈیزائنرز یا امپلیمنٹرز کے پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہے ہیں. ابھی تک ہم کلوزر ٹو دی ڈومین ہیں, ابھی تک ہم ہائر ابسٹریکشن لیول کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, to gather and define the user requirements. User requirements gather بھی کر لے اور define بھی کر لے. اب یہ دو کام خالی سی آر سی کارڈ سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ڈومین کی اینٹیز تھے, جو ڈومین کے آبجیکٹس تھے, ان کی کلیریفیکیشن ہمیں یہ دے رہا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایگزسٹ کرے گا. ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ ایگزسٹ کرے گا تو وہ انرول بھی کرے گا. اچھا, انرول کرے گا تو اس کو انرول کی انفارمیشن کہیں سے چاہیے ہوگی, تو اس کے لیے پھر ہمیں شاید بنانی پڑ جائے ایک کورس کی کلاس. اچھا, کورس کی کلاس ہے تو کورس کی کلاس کے اگینسٹ ہمارے پاس ریئل ورلڈ میں کچھ ایگزسٹ کر رہا ہے. ہاں جی, کورس جو ہے وہ ریئل ورلڈ کی ایک اینٹی کا نام ہے. ٹھیک, تو ریئل ورلڈ میں جو ہے یہ انرول والا پروسیس ہے, یہ ہوتا ہے. اچھا, انرول والا پروسیس کیا ہے, اس کی چلو ڈیٹیلز دیکھ لو. اب یہ ڈیٹیلز جو ہیں ہم نے امپلیمنٹیشن کے طور کے ٹائم پہ استعمال کریں. ٹھیک, تو یہ سارا پروسیس ہم چلا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا چاہیے, کدھر چاہیے, کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے, کیا اس کی حیثیت ہے, اور اس سے مقصد کیا ہوگا کہ ہماری یوزر ریکوائرمنٹس جو ہے دیٹ وڈ بی ایون مور کلیئر. Collaborating cards are placed close to each another. اب فزیکل کارڈز ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جن جن کارڈز کی کلیبوریشن ہے اسٹوڈنٹ کی کورس کے ساتھ ہے, لیکن اسٹوڈنٹ کی فار ایگزامپل رجسٹرار کے ساتھ نہیں ہے کلیبوریشن. ٹھیک ہے, اس کو اس کلاس سے کوئی ڈاٹا نہیں چاہیے, اس کلاس کا کوئی سی فنکشن کی پرفارمنس کے لیے اس کلاس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ جو سملر ہیں, جو کلیبوریٹ کر رہی تھیں وہ ایک جگہ پلیس کر دی, اور جو کلیبوریٹ نہیں کر رہی تھیں وہ ہم نے انڈیپینڈنٹ پلیس کر دی. اب سی آر سی ماڈلنگ کے کچھ اسٹیپس ہیں. ٹھیک ہے, سی آر سی ماڈل کیا ہے, انہیں کلاسز پہ کلاسز کی بیسس پہ کریٹڈ ایک ماڈل ہے جو کیا کرتا ہے کہ کلاسز کو دیکھ کے پھر ان کی پلیسمنٹ سے جو کلیبوریٹنگ کارڈز ہیں, کلاسز ہیں, ہم نے ایک جگہ رکھ دیے, باقی اس کے اندر ڈیفائن کر دیے, اپنی ریکوائرمنٹس کی بیسس پہ کلیریفیکیشنز کر لی. اچھا, یہ سارا ماڈل کریٹ کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں ہمارے پاس. پہلی کام کیا ہے, کیا کرو, فائنڈ کلاسز. ٹھیک ہے, کلاسز کیسے فائنڈ کرنے ہیں, لک فار اینی تھنگ دیٹ انٹریکٹس ود دا سسٹم اور از پارٹ آف دا سسٹم. ٹھیک ہے, ڈومین کو اپنا اسٹڈی کرنا شروع کر دو. ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے یونیورسٹی کے اندر انرول ہوتا ہے, یونیورسٹی کے اندر جب انرول ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک رجسٹریشن نمبر اسائن کر دیتے ہیں. رجسٹریشن نمبر کے ساتھ ہم اس کو کسی بیچ میں اسائن کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں کہ فال 15 کے اندر اس کا سی ایس کا بیچ ہے, اور سی ایس میں جو ہے وہ اس سیکشن میں بیٹھے گا یا ایس سی میں اس سیکشن میں بیٹھے گا. کچھ ہم اس کی ڈیٹیلز اس کو کلیریفائی کر دیتے ہیں.
پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی فیس کا سٹیٹس کیا ہے. اگر اس نے فیس پے کر دی ہے تو پھر ہم اسے الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ کورسز رجسٹر کر لے. کورسز رجسٹر کر لیتا ہے ہم نے, وہ اس کو سارا جب رجسٹریشن کمپلیٹ ہو گئی پھر ہم اس کی اٹینڈنسز لینا شروع کر دیتے ہیں. اٹینڈنسز اگین ہم کسی سافٹ ویئر سسٹم کے اندر کسی پارٹ کسی طرح سے مینٹین کر رہے ہوں گے. پھر ہم اس کا ایگزام لے رہے ہوں گے, ایگزام کی بیسس پہ اس کو کوئی نہ کوئی ہم رزلٹ جنریٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ڈومین کی انفارمیشن ہے جس میں سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نکال رہے ہیں, انٹیٹیز نکالنی شروع کرتی ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس, رزلٹ ہے, ایک رجسٹریشن کا کام ہے, پھر انرولمنٹ کا کام ہے, پھر ایگزام کا ٹیکنگ کا, ایگزام کے لیے کوئی اسائنمنٹس چاہیے ہوں گے, کوئی کوئزز چاہیے ہوں گے, ٹھیک ہے, کوئی ہمیں پیمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے تو پیمنٹ کا کوئی اسٹرکچر ڈیفائن ہوگا, کوئی پیمنٹ کا طریقہ ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے کیسے نہیں ہو سکتی, کس کو ہم ڈیو پیمنٹ کہتے ہیں, کس کو ہم کلیئر پیمنٹ کہتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ ہماری ڈومین میں سے انفارمیشن ہمیں ملے گی. اس میں سے ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انٹریکٹ کر رہی ہیں ود دا سسٹم اور از پارٹ آف دا سسٹم. ریزلٹس از پارٹ آف دا سسٹم, اسٹوڈنٹ از پارٹ آف دا سسٹم, ٹھیک ہے. آسک یور سیلف از دیئر اے کسٹمر, ٹھیک ہے. پھر اب یہ چیز چیک کرنا شروع کر دیں کہ کون یوز کرے گا, کیسے یوز کر دے گا, ٹھیک ہے. اینڈ دین فالو دا منی, ٹھیک. یہ بڑی بیسک سی دا جنرل آئیڈیا ہے اس کے. جس طرح ہمارے پاس ڈاٹا فلو ہوتا ہے تو اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ پروسیسز کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو سنا دیا کہ اسٹوڈنٹ آتا ہے, پھر اسٹوڈنٹ یہ کرتا ہے, پھر یہ کرتا ہے, پھر یہ کرتا ہے. اگین آپ کو اسی کانسیپٹ سے مل جائیں گی کون کون سی اینٹیز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے. فالو دا منی, فالو دا ڈاٹا, فالو دا ایکچوئل منی. اس میں بھی مطلب آپ یہ چیک کر لیں کہ کہاں سے کیا جو ہے آپ کی وہ, کیونکہ بزنس پروسیسز اور بزنس گولز ہم اچیو کر رہے ہیں تو وہ جس طرح سے وہ ایک سے نیکسٹ پہ آگے چلتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ پروسیس کیسے کرو گا, اور ہر پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اینٹیز آپ نکال سکتے ہیں. لک فار رپورٹس جنریٹڈ بائی دا سسٹم. اب رپورٹس ہمارے پاس اگین ایک فزیکل اینٹی کو کورسپونڈ کرتے ہیں, ہم نے وہ چیک کر لی. اینی اسکرینز یوز بائی دا سسٹم, ہمیں یوزر کے ایکسٹرنل انٹرفیس کی ریکوائرمنٹس اس میں سے مل جائیں گی. امیڈیٹلی پروٹوٹائپ انٹرفیس اینڈ رپورٹ کلاسز, ٹھیک ہے. پھر جو ہمارے انٹرفیسز ہیں ہم نے ان کو ان کا ایک ڈائگرامیٹک بنا لی ریپرزنٹیشن, ٹھیک ہے. لک فار 3 to 5 مین کلاسز رائٹ اوے. پہلی اسٹیپ میں پہلی آئٹریشن میں ہی ہم نے کر لیا کہ 3-4 مین کلاسز جو ہیں وہ ڈیفائن کر لیں. جیسے اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے تو سب سے بیسک کلاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی بنے گی, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کی بنے گی, انسٹرکٹر کی بنے گی, کورسز کی بنے گی, پھر ہمارے پاس ہو سکتا ہے ریزلٹ کی بن جائے, رجسٹریشن کی بن جائے. تو جو 3-4 مین کلاسز ہیں جو آپ کو ایک دم سے نظر آ رہی ہیں کہ دیز مسٹ بی دیئر, آپ نے وہ کریٹ کر لیں. کریٹ اے نیو کارڈ فار اے کلاس امیڈیٹلی. جیسے ہی آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ ایک کلاس کا اسٹیٹس رکھتا ہے, جیسے اسٹوڈنٹ ہم نے جیسے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ کلاس کا اسٹیٹس رکھتا ہے تو آپ اس کے لیے ایک کارڈ کریٹ کر لیں اور کارڈ کے اوپر جو اس کی ڈیٹیلز ہیں ہم وہ فل کر لیں, ٹھیک ہے. یوز 1 or 2 words ٹو ڈسکرائب دا کلاس. 1-2 لفظوں میں بتا دیں کہ کلاس کیا ہے. اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ ہماری مین چیز ہے. جو بھی سبجیکٹس پڑھتا ہے ہمارے سے ہم اس کو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کلاس نیمز آر سنگولر, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کی کلاس ہوگی, اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں ہوگی, ٹھیک. نیکسٹ اسٹیپ کیا کریں, ایک بار جب آپ نے کلاسز فائنڈ کر لی, پہلی پوری فیز میں ہم نے یہ کیا, ہم نے کلاسز فائنڈ کر لی. اب نیکسٹ کیا کریں, فائنڈ ریسپانسبلٹیز, ٹھیک ہے. ہم نے جیسے ہی کلاسز اور ان سے کورسپونڈنگ کارڈز بنا لیے, اب ان کارڈز کو فل کرنے کا ٹائم آ گیا, ہم نے ریسپانسبلٹیز نکالنی ہے. آسک یور سیلف وٹ دی کلاس نوز, ٹھیک ہے. پہلی چیز ہم نے کیا فگر آؤٹ کرنی ہے, کلاس کو کیا کیا پتا, ٹھیک. میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے, اسٹوڈنٹ کی کلاس کو کیا پتا ہوگا, اسٹوڈنٹ کا نام پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے یونیک ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم نے اسٹوڈنٹس کو انڈیویجولی آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو ہم ان کے ناموں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یو کال اے اسٹوڈنٹس نیم, اور وہ اسٹوڈنٹ کا نام جو ہے اس کو یونیک آئیڈینٹیفیکیشن کے طور پہ کام کرتا ہے. تو ہم نے اس کا نام جو ہے وہ کمپلسری ہماری کلاس میں ایگزسٹ کر رہا ہونا چاہیے. پھر ہم اور کام کیا کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ کی ایج معلوم کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ ہمارا انڈر گریڈ کا ہے, پوسٹ گریڈ کا اسٹوڈنٹ ہے, ادھر یہ لیٹ اسٹوڈنٹ ہے اور از اٹ فائن ٹو بی ہے, کوئی بھی اس کی جنرل انفارمیشن ہے. جب ہم نے اس کا پروفائل کریٹ کرنا ہوگا تو ہم اس کی
एज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने उसका कोई CNIC वेरीफाई करना होगा, हम उसकी एज को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर रख सकते हैं, ठीक है। जब भी उसको कॉन्टैक्ट करना हो उसके कॉन्टैक्ट नंबर से कर सकते हैं। हम उसका प्रीवियस एजुकेशनल रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उसके FSC में कितने मार्क्स थे, मैट्रिक में कितने मार्क्स थे, तो वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें डाल सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वो उस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो क्लास स्टोर करके रखे। दैट इज द थिंग्स दैट अ क्लास नोज, ठीक है। आस्क योर सेल्फ व्हाट द क्लास डज। फिर दूसरा सवाल या दूसरी अहम बात क्या है कि क्लास करेगी क्या, ठीक है। स्टूडेंट तो बना लिया, उसका नाम भी रख लिया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी रख ली, उसकी प्रीवियस एजुकेशनल हिस्ट्री वो भी मैंने डाल के रख ली। अब ये तो डाटा के हिसाब से बात ठीक है। अब इस क्लास ने करना क्या, ठीक है। वाई एम आई क्रिएटिंग द क्लास इन द फर्स्ट प्लेस। क्लास बनाने का मकसद होता है ना कि या तो हम उसमें कुछ डाटा स्टोर करा रहे हैं या कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमने इसको एक क्लास की हैसियत क्यों दिए। अब नाउ फाइंड आउट कि व्हाट अ क्लास डज, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ये कर लेगा कि स्टूडेंट हम इनरोल कर लेगा, ठीक है, इनरोल इन यूनिवर्सिटी कर लेगा, ठीक है। फिर वो ये कर लेगा कि वो इनरोल कर सकता है किसी एक सब्जेक्ट के लिए, किसी कोर्स को इनरोल कर लेगा, ठीक है। फिर वो क्या कर सकता है, पे कर सकता है अपनी फीस पे कर देगा, तो फिर हम कहीं आगे चल सकते हैं फिर, ठीक है। वो उसके अपने रिजल्ट्स को या अपना स्टेटस जो है वो व्यू कर सकता है, ठीक। तो अब ये वो सारे काम हैं जो हमारी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की क्लास परफॉर्म कर सकती है। If you've identified a responsibility, ask yourself what class it belongs to, ठीक है। As soon as के आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, जैसे इनरोल इन यूनिवर्सिटी है, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर नेक्स्ट फिगर आउट करें कि ये कौन सी क्लास करेगी, वेदर ये स्टूडेंट की क्लास करेगी या रजिस्ट्रेशन की क्लास करेगी, ठीक है। गेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी वोंट इम्प्लीमेंट एंड दैट्स ओके। कभी कभी ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे एक स्टूडेंट जो है वो खाना खाता है या 7 बजे यूनिवर्सिटी में आता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हमारा एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट के साथ है ताल्लुक, स्टूडेंट 8 बजे अगर यूनिवर्सिटी में आएगा तो फिर उसकी 8:15 वाली क्लास में अटेंडेंस लगेगी। लेकिन ये हमारे डोमेन के पर्सपेक्टिव से ठीक है कि स्टूडेंट्स की इनपुट जो है वो 8 बजे खत्म हो जाती है, 8 बजे हम गेट्स बंद कर देते हैं, लेकिन ये हमारे सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लासेस विल कोलैबोरेट टू फुलफिल मेनी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए। जैसे हम इनरोल इन सब्जेक्ट की एग्जांपल अभी देख रहे थे कि सब्जेक्ट के अंदर इनरोल करना है तो उसके लिए स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए ही है, लेकिन जिस कोर्स के अंदर वो इनरोल कर रहा है, जिस सब्जेक्ट के अंदर वो इनरोल कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड है कि हम ये चेक कर सकें कि अगर कोई प्री रिक्विजिट था तो वो प्री रिक्विजिट फुलफिल हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसके लिए इसकी फीस बाकियों की फीस से ज़्यादा है तो वो फीस पे हो गई या नहीं हो गई। तो इस तरह की जितनी डिटेल उनके लिए हमें उस कोर्स की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, ठीक है। देन वी गॉट कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स क्या हैं, जो क्लासेस आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर फंक्शनैलिटीज, वो कोलैबोरेटर्स में। कोलैबोरेशन अकर्स व्हेन अ क्लास नीड्स इंफॉर्मेशन दैट इट डज नॉट हैव। कोलैबोरेशन तब होती है जब क्लास को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो उसके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। कोर्सेज की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ने नहीं संभाल के रखनी, वो कोर्स की अपनी फाइलें रखनी है, कोर्स का कोड, कोर्स की डिस्क्रिप्शन, कोर्स की आउटलाइन, कोर्स को यूजुअली कौन सा टीचर पढ़ाता है, इसके क्रेडिट आवर्स 3+0 है या 3+1 है, लैब है अगर +1 वाला कोर्स है, लैब है तो लैब के कंटेंट्स क्या है। तो ये सारी डिटेल ये स्टूडेंट का हेडेक नहीं है कोर्स की क्लास का, लेकिन ये स्टूडेंट को सिर्फ उस वक्त चाहिए जब वो कोर्स में एनरोल कर रहा होगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस ऐसा है कि जिसकी कंप्लीशन के लिए इसको इस दूसरी क्लास के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। Collaboration occurs when a class needs to modify information that it doesn't have, ठीक है। फिर collaboration तब हम करते हैं जब क्लास को कोई ऐसी information modify करनी है जो इसके अपने अंदर exist नहीं कर रही, ठीक है। जैसे आपने एक क्लास बनाई है रजिस्ट्रेशन की क्लास, जो ये चेक करती है कि एक सब्जेक्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है।
اب اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن کہیں اور ہے, کورسز کی انفارمیشن کہیں اور ہے, اور اس کو ماڈیفائی جو کرنا ہے وہ رجسٹریشن کی کلاس نے کرنا ہے. تو جب ایسا سینیریو ہو کہ آپ کے پاس ایسی کلاس نے کوئی ڈاٹا ماڈیفائی کرنا ہے جو اس کے پاس ایگزسٹ نہیں کر رہا, اس کو کلیبوریٹ کرنا پڑے گا. دیر ول آلویز بی ایٹ لیسٹ ون انیشیٹر آف اینی گیون کلیبوریشن. ٹھیک ہے, کلیبوریشن میں ہمیشہ ایک اسٹارٹنگ کلاس ہوتی ہے جو کہ کلیبوریشن اسٹارٹ کرتی ہے, جو پہلے کسی دوسری کلاس کے فنکشن کو کال دیتی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ دوسری کلاس کے فنکشن کو کال دے, اس کو بلائے. پھر جب اس کلاس کا فنکشن کال ہو جائے گا تو پھر آپ کی ایکچوئل فنکشنالٹی پرفارم ہوگی. سم ٹائمز دا کلیبوریٹر ڈز دی بلک آف دا ورک. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو میجورٹی کام کا پورشن ہے وہ کالنگ کلاس کے اندر ہے ہی نہیں, وہ ایکچولی جو کالڈ کلاس ہے, جو دوسری کلاس ہے جس کا فنکشن ہم نے کال کیا تھا اسی کے اندر پڑی ہوئی. تو جہاں سے کام شروع ہوا تھا وہاں ایکچولی بہت چھوٹا پورشن کام کا ہو رہا ہے, اور جو زیادہ کام ہے وہ اگلی والی کلاس جو ہے وہ خود ہی کر دے رہے ہیں. ڈونٹ پاس دا بک. ایسے نہیں کر رہے ہیں کہ پہلے ادھر جا رہے ہیں پھر ادھر جا رہے ہیں, پہلے اس کلاس کا فنکشن کال ہو رہا ہے پھر ادھر اس کلاس کا فنکشن کال ہو رہا ہے. تو کیونکہ فنکشن کال ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے, جب آپ بہت زیادہ اس طرح کریں گے کہ ایک کلاس جو ہے وہ اپنا کام کر ہی نہیں رہی, یہ اگلی کلاس کو دے دو, یہ دوسری کلاس بھی نہیں کر رہی, اگلی کلاس کو دے دو, تو پھر اس طرح ہماری ایفیشنسی مینٹین نہیں ہوگی. تو جو کام ایک کلاس کر سکتی ہے وہ ضرور کرے, صرف تب کلیبوریشن میں ڈالے جب کوئی ایسا ڈاٹا انوالو ہے جو اس کے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا, جو اس کے پاس لاجیکلی ایگزسٹ کرنا بھی نہیں چاہیے. نیو ریسپانسبلٹیز میں بی کریٹڈ ٹو فلفل دا کلیبوریشن. ٹھیک ہے, پھر اس کلیبوریشن کو پورا کرنے کے لیے اب جیسے میں نے رجسٹر کی کلاس بنا لی, رجسٹر کی کلاس ہماری ڈومین سے تعلق نہیں رکھتی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ کورسز اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں کوئی اس طرح کی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کورسز کے لیے رجسٹر کر سکیں اور ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ ایک ٹائم میں کون کون سے اسٹوڈنٹ کون کون سے کورسز کے لیے رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح فنکشنالٹیز یا رسپانسبلٹیز بھی نکل سکتی ہیں, ڈاٹا بھی اس طرح کا نکل سکتا ہے کہ جو ہمیں کلیبوریشن کریٹ کرنے کے بعد آئیڈینٹیفائی ہو کہ دس شوڈ ایگزسٹ از ویل. اب یہ ایک آرڈر پروسیسنگ سسٹم کے لیے ایک چھوٹی سی جنرل سی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ڈیٹیل اس میں نہیں دی ہوئی. ایک ہم نے ایک سیٹ آف 5 کارڈز کریٹ کر لیا. آرڈر کا کارڈ ہے, کسٹمر کا کارڈ ہے, سرفیس ایڈریس کا کارڈ ہے, آرڈر آئٹم ہے اور انوینٹری آئٹم ہے. تو یہ 5 کارڈز جو ہیں یہ ہمارے پاس کورسپونڈ کر رہے ہیں 5 ڈفرینٹ کلاسز کے ساتھ. ٹھیک ہے, آرڈر کی کلاس ہے. آرڈر کی کلاس کے اندر ہمارے پاس کیا نوز میں کیا ایگزسٹ کر رہا ہے کہ آرڈر نمبر ایگزسٹ کر رہا ہے, ڈیٹ آرڈر ایگزسٹ کر رہا ہے, شپڈ ایگزسٹ کر رہا ہے, آرڈر آئٹم ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں واٹ اٹ نوز, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے CRC کارڈ پہ آتی ہیں کہ وہ اس کے ڈاٹا ایٹریبیوٹس ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس کیلکولیٹ, آرڈر ٹوٹل, پرنٹ انوائس, کینسل, یہ واٹ اٹ ڈاز ہیں, یہ وہ فنکشنالٹیز ہیں, یہ وہ بیہیویئرز ہیں جو اس پرٹیکولر کلاس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. کسٹمر کی کلاس ہے, کسٹمر کا نمبر نیم سیو کر کے رکھا, کسٹمر کا فون نمبر سیو کر کے رکھا, اس کا کوئی کسٹمر نمبر جیسے ہمارے امپلائی نمبرز ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ کے رجسٹریشن نمبرز ہوتے ہیں تو اس طرح کسٹمر کا نمبر اسٹور کر کے رکھا. پھر کسٹمر کر کہہ سکتا ہے ہی کین میک این آرڈر. ٹھیک ہے, ہی کین کینسل این آرڈر اور ہی کین میک سم پیمنٹ. اس طرح انوینٹری آئٹم ہے, آئٹم نمبر, نیم, ڈسکرپشن, یونٹ پرائس, اور ایک ہی فنکشن ہے اس کے پاس گیٹ پرائس. آرڈر آئٹم میں کیا ہے کوانٹٹی, انوینٹری آئٹم. ٹھیک ہے, کس انوینٹری آئٹم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ انفارمیشن ہے اینڈ کیلکولیٹ کر سکتا ہے ٹوٹل. سرفیس ایڈریس میں اسٹریٹ نمبر دے سکتا ہے, سٹی کا بتا سکتا ہے, اسٹیٹ کون سی ہے یا زپ کوڈ بتا سکتا ہے اور لیبل کو پرنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک آرڈر کی پروسیسنگ کے لیے جو ہے ایک کسٹمر نے جو ہے میک آرڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے, کسٹمر نے میک آرڈر کرنا ہے اور میک آرڈر کرنے کے اندر ہی جو ہے پھر اس کو جو آئٹمس کی ڈیٹیلز آئی ہوں گی وہ خود اس کے اپنے پاس نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ یہ والی کلاس جو ہے وہ کلیبوریٹ کرے گی آرڈر والی کلاس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کلیبوریٹ کرے گی اور یہاں سے ریڈ کرے گی آرڈر آئٹمس کی ڈیٹیل, اور یہ آرڈر کی آئٹمس کی ڈیٹیل جو ہے یہ اپنی فردر جو ہے اس کو جو چاہیے ہوگا یہ انوینٹری آئٹم کی ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی. ٹھیک ہے, اس نے کلیبوریٹ کیا ان سے اور انوینٹری آئٹم کی ڈیٹیلز ہم نے لے لی جو ہے اپنی انوینٹری والی کلاس سے.
ٹھیک ہے. اس سارے کی بیسس پہ اب اس نے پہلے آرڈر آئٹم نے کیلکولیٹ کر دیا ٹوٹل, اور وہ اس ٹوٹل کی بیسس پہ ہم نے پورے آرڈر کا ٹوٹل نکالا اور وہ کسٹمر کو دے دیا. جب کسٹمر کو دے دیا تو کسٹمر نے جو ہے وہ میک پیمنٹ کر دی. ٹھیک, تو اب کسٹمر کی کلاس کو جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ آرڈر کی کلاس سے لے رہا تھا, لہٰذا اس کے کولابوریٹرز میں ہم نے آرڈر کی کلاس ڈال دی. اسی طرح آرڈر کی کلاس کو جو ڈیٹیلز چاہیے تھی آرڈر آئٹمس کی وہ اس کے پاس موجود نہیں تھی, تو ہم نے اس کے کولابوریٹرز میں آرڈر آئٹم کو ڈال دیا. اور آرڈر آئٹم کے پاس بھی اگین انوینٹری کے جو تھے ان کی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں تھی, تو انوینٹری آئٹم کو ہم نے اس کے ساتھ کولابوریٹ کرا لیا. تو یہ ساری ڈیٹیلز ریڈ ہو کے یہاں چلی جاتی ہیں, اور یہ ڈیٹیلز ریڈ ہو کے فردر یہاں آرڈر آئٹمس کے پاس چلی جاتی ہیں. اور آرڈر آئٹمس کی بیسس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کیلکولیٹ آرڈر ٹوٹل کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ہمارے میک آرڈر والا جو فنکشن ہے یا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے ہمارے پاس, ایک طرف ریسپانسبلٹیز ہیں, وٹ اے کلاس نوز, وٹ اے کلاس ڈز, وہ ساری ہم نے بتا دی. نوز کے اندر آ گئے اس کے ڈاٹا آئٹمس, ڈز کے اندر آ گئے کہ جو فنکشنز اس نے پرفارم کرنے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس کیا جو ہمارے پاس کولابوریٹرز آ گئے کہ اس کو اور کون کون سی کلاس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, کلاسز کی کمیونیکیشن کی انفارمیشن اس کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے, دین واٹ وی ڈیڈ واز کہ اب اس میں جو آپ نے یاد رکھنی ہے چیز وہ دیکھیں کہ اب آرڈر کی کلاس میں, آرڈر کی کلاس کے اندر آپ کے پاس کسٹمر کی کلاس کا نام بھی لکھا ہوا ہے, اور اسی طرح کسٹمر کی کلاس کے اندر آپ کے پاس آرڈر کی کلاس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ریلیشن شپ شو ہو رہی ہے, یہ جو کولابوریشن شو ہو رہی ہے, یہ 2 وے ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, تو آرڈر کی کلاس بھی کسٹمر کی کلاس کو کال کر سکتی ہے, اور کسٹمر کی کلاس جو ہے وہ بھی آرڈر کی کلاس کو کال کر سکتی ہے. تو ہمارے پاس میک آرڈر والے فنکشن میں ہم کسٹمر کی کلاس سے شروع ہو کے آرڈر کی کلاس کے اندر چلے جائیں گے, اور جو ہے پرنٹ انوائس کے اندر ہم آرڈر کی کلاس سے جا کے کسٹمر کی انفارمیشن کو ہی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آرڈر آئٹم اور آرڈر کی جو کلاس ہے ان کے بیچ میں اگر آپ ریلیشن شپ دیکھیں تو یہ 1 وے ریلیشن شپ ہے, کہ یہاں ہمیشہ آرڈر کی کلاس جو ہے وہ آرڈر آئٹم کی کلاس کو ایکسیس کرتی ہے. آرڈر آئٹم کی کلاس اسٹارٹ نہیں کر سکتی پروسیس, وہ پہلے سے آرڈر کو ایکسیس نہیں کر سکتے. اٹس آلویز لائک کہ آرڈر والی کلاس جو ہے آرڈر آئٹم والی کلاس کو ایکسیس کریں گے. ٹھیک ہے, یاد رکھنے والی بات کیا ہے یہاں پہ, جب 2 وے کولابوریشن ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں کلاسز کے کولابوریٹرز والے کالم کے اندر کورسپونڈنگ کلاسز کے نام آ جاتے ہیں, اور جب 1 وے کولابوریٹر ہو رہی ہوتی ہے تو جو انیشیٹر کلاس ہے اس کے کولابوریشن کے کالم کے اندر جو انیشیٹڈ یا کالڈ کلاس ہے اس کا نام آ جاتا ہے. اب یہ ایک ڈیٹیلڈ ہمارے پاس CRC کارڈ ہے. ٹھیک ہے, اور اس CRC کارڈ یہ ہمارے ریگولر CRC کارڈ سے تھوڑا سا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل زیادہ کر دی ہیں. ہم نے کیا کیا کہ کلاس کا نام بتا دیا, پیشنٹ کی کلاس ہے. ٹھیک ہے, اس کارڈ کی ID بتا دی کہ کلاس کی ID یا کارڈ کی ID ہمارے پاس 3 ہو گئی. ٹائپ کیا ہے, کانکریٹ ڈومین کی کلاس ہے. ٹھیک ہے, ڈسکرپشن ہم نے اس کی بیان کر دی کہ این انڈیویجول دیٹ نیڈس ٹو ریسیو اور ہیز ریسیوڈ میڈیکل اٹینشن. پیشنٹ کہتے کس کو ہے, کوئی بھی ایسا انڈیویجول جس کو یا تو ہم دے چکے ہیں میڈیکل اٹینشن یا اس نے اس کو دینی ہے ابھی. ٹھیک ہے, اس کو نیڈس ٹو ریسیو ہے, اس کو یا تو ابھی ہم نے ٹریٹ کرنا ہے یا ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے, کون سی یوز کیس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, کون سی یوز کیس والی فلسفی ادھر چل رہی ہے, یوز کیس نمبر 2 والی. ٹھیک ہے, پھر ہم نے ریسپانسبلٹیز کے اندر کیا لکھ دیا, ریسپانسبلٹیز میں ہم نے سارے جو اپنے فنکشنز ہیں وہ مینشن کر دیں. میک اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے, کیلکولیٹ لاسٹ وزٹ کر سکتا ہے, چینج اسٹیٹس کر سکتا ہے, پرووائڈ میڈیکل ہسٹری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کے اندر سارے فنکشنالٹیز لکھ دی اور اس کے ساتھ جو جو کلاسز کولیبوریٹ کر رہی تھیں ان کلاسز کے نام مینشن کر دی. اپوائنٹمنٹ کی کلاس کے ساتھ کولیبوریٹ کرے گا تاکہ میک اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, میڈیکل ہسٹری کی کلاس کے ساتھ کولیبوریٹ کرے گا تاکہ پرووائڈ میڈیکل ہسٹری والا جو فنکشن ہے, جو فیچر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح ہم نے اس کے ایٹریبیوٹس لکھ لیے, یا جو ہم ابھی وٹ اٹ نوز والی بات کر رہے تھے وہ ہم نے مینشن کر دیا کہ اماؤنٹ جو ہے ایک پیشنٹ کی کتنا اس کا بل ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں اماؤنٹس کے ساتھ. پھر انشورنس کیریئر, اگر وہ انشورڈ ہے تو کون سی آرگنائزیشن نے اس کی انشورنس پرووائڈ کی ہوئی ہے, کس لیول تک کی ہوئی ہے, تو وہ انشورنس کیریئر میں آرگنائزیشن کا نام آ گیا. ٹھیک ہے, پھر جو ریلیشن شپس تھے اس کے وہ کسی حد تک ڈیفائن کر لیے. تو اب یہ والی جو ماڈیفکیشنز ہیں
یہ ساری لیٹر ماڈیفکیشنز ہیں. یہ انیشل CRC کارڈز میں نہیں تھے. ہمارا انیشل CRC کارڈز کا یہ اسٹرکچر تھا. ہم نے بتا دیے ٹاسک کے نیمز کیا ہیں, کلاس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, کلیبوریٹرز کیا ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم نے فردر ریفائنمنٹ کی, ہم نے ریفائن کیا, ہم نے رسپانسبلٹیز میں خالی فیچرز فنکشنالٹیز رہنے دی, ہم نے ایٹریبیوٹس کو تھوڑا سا الگ کر کے ایک اور جگہ لکھ دیا, اسی کارڈ کی بیک سائڈ پہ لکھ دیا, ٹھیک ہے. اور ریلیشن شپس کی بھی تھوڑی سی ٹائپس ڈیفائن کر دی. کلیبوریشن میں ہم نے بتا تو دیا ہے کہ یہ کون کون سے کلیبوریٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اپوائنٹمنٹ کی کلاس سے کلیبوریٹ کر رہا ہے تو اپوائنٹمنٹ کی ہی ہم نے ریلیشن شپس میں بھی بتایا ہے. میڈیکل ہسٹری کی کلاس کے ساتھ کلیبوریٹ کر رہا ہے تو اسی کا ذکر ہم نے ریلیشن شپس میں بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جن جن کلاسز کے ساتھ کلیبوریٹ کرنا ہے انہی کلاسز کو ہم نے آگے ریلیشن شپس میں بتا دیا, ڈیٹیلز ایڈ کر دی. یہ والی جو ڈیٹیلز ہیں یہ ہمارے پاس انیشل CRC کارڈز میں نہیں تھی, لیٹر ماڈیفکیشنز میں. اب کریٹنگ اے CRC ماڈل, یہ ہم پورا CRC ماڈل کریٹ کیسے کرتے ہیں شروع سے آخر تک, جو ہمارے وہ آئٹریٹو اسٹیپس تھے, آل آف دوز. کیا جب آپ نے یہ پروسیس کرنا ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں آپ, پٹ ٹوگیدر دا CRC ماڈلنگ ٹیم, ٹھیک ہے. CRC کی ماڈلنگ ٹیم ایک کریٹ کرے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ سارے کارڈز کریٹ کرے گا. آرگنائز دا ماڈلنگ روم, جہاں بیٹھ کے ہم کام کریں گے. ڈو سم برین اسٹارمنگ, ایکسپلین دا ٹیکنیک, پرفارم دا اسٹیپس آف CRC ماڈلنگ, یہ وہ اسٹیپس ہیں جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں. اینڈ دین پرفارم یوز کیس سیناریو ٹیسٹنگ, ٹھیک ہے. CRC ٹیم کے اندر کون کون ایگزسٹ کرتا ہے, CRC ٹیم کے اندر ہمارے پاس بزنس ڈومین کے ایکسپرٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے لیے ہم سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. جیسے اگر پیشنٹس کا مینجمنٹ سسٹم بنا رہے ہیں تو ہم میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ لے کر آئیں گے. اینڈ دین دا فیسیلیٹیٹر, ٹھیک ہے, ایک بندہ جو ان کو اور آپ کو, آپ سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, آپ کا تعلق جو ہے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ سے ہے, اور وہ بزنس ڈومین ایکسپرٹس ہیں جو بالکل سافٹ ویئر سے ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ اپنی بزنس کی ڈومین میں بہت سارے اپنی ڈومین کے کام کرنے کی عادت ہے ان کو, وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں. تو فیسیلیٹیٹر یہ چاہیے دیٹ کین ہیلپ بوتھ دیم اینڈ اس, ٹھیک ہے. وہ ہمارے اور ان کے بیچ میں جو ہیلپ کر دے کہ ان کا کانسیپٹ یا ان کا آئیڈیا, ان کی بات ہم تک پہنچا دے, ہماری بات جو ہے وہ ان تک دے دے, ٹھیک ہے. اسکرائبس کیا ہوتے ہیں, یہ نوٹ کرتے ہیں جو کچھ ہم بول رہے ہیں, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں, جو کچھ ہم نے لکھنا ہے, جو کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ ہو, وہ سب ریکارڈ کرنا جو ہے وہ اسکرائب کی ذمہ داری ہے. اینڈ آبزرورز, جو یہ بات چیک کر لیں کہ جو ہے کمیونیکیشن جو ہے سکسیسفلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, وداؤٹ اینی پارٹی ہولڈنگ آن ٹو سم تھنگ. اب روم کی پریپریشن کرنی ہے, یہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ تھا. وہ کیسے کرنا ہے, ریزرو اے میٹنگ روم دیٹ ہیز سم تھنگ ٹو رائٹ آن, ٹھیک ہے. ایک کوئی نوٹس بورڈ لگا ہو, ایک بلیک بورڈ لگا ہو, کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں, اور وہ لکھ کے مطلب جتنے بھی آپ کے باقی کمیونیکیٹرز ہیں, باقی پیپل ہیں, ان کو اسی وقت کمیونیکیٹ کر سکیں. برنگ CRC ماڈلنگ سپلائز. اب ہم نے کہا ہے کہ CRC ماڈل فزیکل کارڈز ہوتے ہیں, کارڈز کے اوپر ہم نے نام لکھنا ہے کلاس کا, تو ان ساری چیزوں کے لیے جو آپ کو چاہیے اکوپمنٹ وہ ساتھ لے کے آئیں. کوئی کارڈز لے کر آئیں, کوئی ان کے لکھنے کے لیے پینسل لے کر آئیں, پین لے کر آئیں, تو وہ سارا اکوپمنٹ اپنے ساتھ سپلائز لے کر آئیں. ہیو اے ماڈلنگ ٹیبل, ٹھیک ہے, ایک ایسی جگہ بنا لیں جہاں پہ آپ سکسیسفلی جو ہے اپنے کارڈز رکھ سکتے ہیں, اور نئے کارڈز ایڈ کر لیں, پرانے اس میں سے ہی ریموو کر لیں. Have chairs and desks for the scribe, ٹھیک ہے. Have chairs for the BDEs, chairs for the observers, ٹھیک. Then brainstorming, اس میں کیا کریں, ایک certain set of questions ہیں. brainstorming ہوتا کیا ہے کہ آپ مل کے ایک جگہ بیٹھتے ہیں and you come up with ideas, ٹھیک ہے. آپ اپنے دماغ میں کو خوب اس کے جو ہے یوز کر رہے ہیں, ورزش کرا رہے ہیں اور اس کی, and you are looking for ideas. Set of questions, کیا کیا سوال ہیں جو that will help you. Who is the system for, بنا کس کے لیے رہے ہیں. پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے تو پیشنٹس کے لیے بنانا ہے. ہم نے یہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ پیشنٹس کے ریکارڈ سکسیسفلی جو ہیں وہ سیو ہو جائے, ٹھیک ہے. استعمال کون کرے گا, استعمال ایکچولی پیشنٹس خود نہیں کریں گے, ہاسپٹلس کا کلیریکل اسٹاف کرے گا. اسی طرح اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے, مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہم ہینڈل کر لیں. استعمال کون کرے گا, جو ہمارے کمپنی کے کلیریکل یونیورسٹی کا کلیریکل اسٹاف ہے وہ استعمال کرے گا. What will they do to the system, سسٹم کو کیسے یوز کریں گے. Why do we do this, ٹھیک ہے. ہمیں یہ سسٹم بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے, کیا پہلے مینول ایگزسٹ کر رہا ہے, ایگزسٹ کر ہی نہیں رہا, پروسیس کی کلیریفیکیشن چاہیے یا پروسیس میں کوئی ایفیشنسی چاہیے.
وائی ڈو وی ڈو دس دا وے دیٹ وی ڈو, ٹھیک ہے, اس پروسیس کو ایسے کرنے کا کیوں, کیا طریقہ ہے, اور اس پروسیس کو ایسے کرنے کا یہ طریقہ کیوں ہے, ٹھیک ہے. انرولمنٹ کے لیے اگر ہم پہلے اسٹوڈنٹ کی فیس چیک کرتے ہیں تو کیوں چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. واٹ بزنس نیڈس ڈز دس سسٹم سپورٹ, ہمارے اوور آل بزنس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا, بزنس کی کون سی نیڈ یہ فلفل کر رہا ہے. واٹ ڈو اور ول آر کسٹمرز وانٹ یا ڈیمانڈ فرام اس, کسٹمرز کی کیا ڈیمانڈ ہوگی. ہاؤ از دا بزنس چینجنگ, بزنس ایکسپینڈ اگر کر رہا ہے, نیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے, تو وہ کس فارمیٹ میں چینج ہو رہا ہے, اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. واٹ از آر کمپٹیشن ڈوئنگ اینڈ وائی از اٹ ڈوئنگ دیٹ, ہاؤ کین وی ڈو اٹ بیٹر. ایک فیس بک کی اپلیکیشن آلریڈی بنی ہوئی ہے اور آپ ایک اپنی سوشل اپلیکیشن کریٹ کر رہے ہیں, کیوں کریٹ کر رہے ہیں, آپ کون سی ٹارگیٹ آڈینس کو لینا چاہتے ہیں, ہاؤ کین یو ڈو اٹ بیٹر, ٹھیک ہے. فیس بک کیا کر رہا ہے, آپ کا کمپٹیشن کیا کر رہا ہے, فیس بک کون کون سے فیچرز دے رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ فیچرز ہی کیوں دے رہا ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے, کون کون سی آڈینس ان کی بات سنتی ہے, ٹھیک ہے. آپ وہی فیچرز دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں, نہیں دے رہے تو پھر کون سے دے رہے ہیں, ہاؤ کین وی ڈو اٹ بیٹر. ڈو وی ایون نیڈ ٹو ڈو دس, ٹھیک ہے. یہ کمپلسری ایسپیکٹس میں آتا ہے یا آپشنلس میں آتا ہے. اف وی ور اسٹارٹنگ فرام اسکریچ ہاؤ وڈ وی ڈو اٹ, ٹھیک ہے. ایک تو رننگ پروسیس کو ہی ہم ماڈل کرتے ہیں, اور اگر آپ شروع سے کریں, اسکریچ سے کریں, زیرو سے کام شروع کریں, تو پھر آپ کیسے پریفر کریں گے اس کو کرنا. جسٹ بیکاز وی ور سکسیزفل ان دا پاسٹ وی ول بی سکسیزفل ان دا فیوچر. ایک کام اگر آپ پچھلے 10 سال سے ایک ہی طریقے سے کرتے آ رہے ہیں تو کیا لازمی ہے کہ اگلے 10 سال بھی اسی طرح کریں, یا بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اب امپروومنٹس لے کر آئیں اس میں. کین وی کمبائن سیورل جابس انٹو ون, ٹھیک ہے. بہت سارے کاموں کو ملا کے ایک ہم بڑا سا کام بنا سکتے ہیں یا نہیں, اور شوڈ وی, ایسا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, ڈو وی وانٹ ٹو, ٹھیک ہے. ہاؤ ول پیپلز جاب بی افیکٹڈ, اب یہ بھی بہت ضروری ہے. اب آپ جب آٹومیٹک سسٹمز کریٹ کر لیتے ہیں, مشینز کریٹ کر لیتے ہیں, تو ہم بہت سارے لوگوں کو جاب لیس کر رہے ہیں ان دا پروسیس, ٹھیک ہے. پہلے اگر ایک کلرک بیٹھ کے صبح سے شام تک فائلز مینٹین کرتا تھا, اور اب ہم نے آٹومیٹک سسٹم بنا دیا ہے کہ جو فائلز کو خود ہی مینٹین کر رہا ہے, تو ہم نے کلرک کو فارغ کر دیا. اب جو کام وہ کر رہا تھا وہ کام ایک مشین کر رہی ہے. تو یہ بھی ہمارا کام ہے, سافٹ ویئر انجینئرس کا کام ہے کہ وہ یہ چیز بھی اینالائز کر کے رکھیں کہ جابس کیسے افیکٹ ہوں گے. either وی آر فیسیلیٹیٹنگ دم اور وی آر میکنگ دیئر جابس ہارڈر, ٹھیک ہے. کہ ہم کچھ سہولت دے رہے ہیں کہ اس کا کام کسی کلرک کا آسان ہو رہا ہے, یا کلرک کا کام زیادہ مشکل ہو رہا ہے. پہلے جب خالی وہ فزیکل فائلز مینٹین کر رہا تھا, اب فزیکل بھی کر رہا ہے اور سافٹ ویئر میں بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو ایک ڈائنامکس ہوتی ہیں وہ اسٹڈی کریں. آر وی امپاورنگ اور ڈسپاورنگ دم, ٹھیک ہے. آپ ان کو طاقت دے رہے ہیں, لائک یو آر میکنگ ہیلپنگ دیم ڈو تھنگز ان اے بیٹر وے, امپاورنگ دم. اب ان کے پاس آپشن زیادہ ہیں, وہ زیادہ آرام سے کر سکتے ہیں, یا ڈس امپاورنگ دم, ٹھیک ہے. کہ جو کام وہ بیچارہ پہلے کر بھی رہا تھا, اب وہ جو ہے اس کی ہم نے ایبلٹی کسی اور اس کو دے دی ہے. اب اس کو ہر پروسیس کے لیے کسی ہائر اتھارٹی سے جو ہے وہ لینی پڑتی ہے, اجازت لینی پڑتی ہے. تو اب اس کا کام جو ہے پہلے سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا. ہم نے جو یوزر ایسپیکٹ ہے وہ کمپلیٹلی اگنور کر دیا. وٹ انفارمیشن ول پیپل نیڈ ٹو ڈو دیئر جابس, اب اس میں سے کلرک کو کیا انفارمیشن چاہیے اپنا کام پورا کرنے کے لیے. از ورک بینگ پرفارم ویئر اٹ میکس دا موسٹ سینس, ٹھیک ہے. اگر اسٹوڈنٹ کی انرولمنٹ کرنی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کی کلاس سے ہی ایسوسیٹ ہونی چاہیے, نہ کہ رجسٹرار کی کلاس سے یا ڈین کی کلاس سے. آر دیر اینی ٹریویل ٹاسکس دیٹ وی کین آٹومیٹ, کوئی چھوٹے چھوٹے سے کام ہے تو وہ ہم آٹومیٹ کر لیں. آر پیپل پرفارمنگ اونلی دا کمپلیکس ٹاسک دیٹ دا سسٹم کانٹ ہینڈل, ٹھیک ہے. لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو سسٹم سے نہیں ہو سکتے, یا اس طرح کے بھی کر رہے ہیں جو سسٹم سے کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر سسٹم سے کیے جا سکتے ہیں تو ویل پریفر کہ ہم ان کو آٹومیٹ کر لیں. ول دا سسٹم پے فار اٹ سیلف, اس کو استعمال کرنے کا اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کی جو ہم ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے. ڈز دا سسٹم سپورٹ ٹیم ورک اور ڈز اٹ ہنڈر اٹ, اس ایک سسٹم کے اوپر 4 لوگ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں سو دیٹ کہ ان ساروں کا کام فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہو. ڈز آر یوزر ہیو دا اسکل اور ایجوکیشن نیسسری ٹو یوز دس سسٹم, یوزر کے پاس نیسسری یا ریکوائرڈ اسکل اور ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے. وٹ آر آر آرگنائزیشن اسٹریٹجک گولز اینڈ آبجیکٹیوز, آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز ہمارے سافٹ ویئر کے آبجیکٹیوز کے ساتھ میچ ہے, ان لائن ہے یا نہیں ہے.
हाउ कैन वी डू दिस फास्टर, चीपर, बेटर. ठीक, तो ये सारे सवाल हैं, एंड एवरी टाइम वेन एवर यू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस यू एंड अप क्लैरिफाइंग योर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ये डोमेन की वो वाली बातें हैं कि जब आप इन सारे सवालों के जवाब सक्सेसफुली दे देंगे तो आप अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई कर रहे होंगे. ये बेहतर कैसे हो सकता है, क्यों ज़रूरी है, तो उससे हमारी रिक्वायरमेंट्स की नीड्स पता चल जाएंगी. कोई रिक्वायरमेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो पता चल जाएंगे. प्रायोरिटाइज क्या कैसे कर सकते हैं वो पता चल जाएगा. ठीक है, तो इन सारे एस्पेक्ट से एंड पे हमारे पास एंटिटीज भी निकल आएंगे. हमारे पास ये भी निकल आएगा कि कौन कौन सी एंटिटीज हैं जिनको हम क्लासेस के अंदर चेंज कर सकते हैं. फैसिलिटेटर शुड डिस्क्राइब द मॉडलिंग प्रोसेस. ठीक है, अब फैसिलिटेटर ये कर दे कि एक बार बता दे कि अब हमने आज सीआरसी जो मॉडलिंग करनी है, जिसके लिए हमने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, हमारा मकसद क्या है. This usually takes between 10 and 15 minutes and will often include the creation of several example CRC cards. ठीक है, आप 2-1 कार्ड्स बना के उन्हें दिखा दें कि इस तरह की हम क्लासेस और क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाना चाह रहे हैं, और अब वी कैन हेल्प ईच अदर टू आइडेंटिफाई कि कौन सी क्लासेस होनी चाहिए और कैसे उनकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए. लीड द डोमेन एक्सपर्ट्स थ्रू क्रिएशन ऑफ एग्जाम्पल CRC कार्ड्स. ठीक है, क्योंकि डोमेन एक्सपर्ट्स वही हैं एक्चुअली जो उनकी डोमेन की जितनी इंफॉर्मेशन है उसी को हमने CRC में रिप्रेजेंट करना है. तो हम ये चाहेंगे कि उनको 1-2 सैम्पल कार्ड्स बना के दें ताकि कोई चीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिस भी हो जाए, रिक्वायरमेंट इंजीनियर से मिस भी हो जाए, तो दे कैन हेल्प इट आउट. ठीक है, ये उनकी डोमेन का सिस्टम है. दे नो बेटर कि इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरह से चलती हैं. ठीक है, यूज केसेस डिफाइन करें. BDs will help identify them as responsibilities of actor classes. Brainstorming करें. Transcribe the scenario onto cards. ठीक है, cards के ऊपर लिख लें stories या scenarios. Cards को arrange कर लें टेबल पे. ठीक है, cards that collaborate with each other वो इकट्ठे रख दें. The more then two cards collaborate, the closer that they should be on the desk. ठीक है, अगर उनकी collaboration ज़्यादा है तो उनकी physical placement एक ही जैसी होनी चाहिए. Expect to be moving the cards around. ठीक है, put busy cards towards the center of the table. जिन cards जिन classes का बहुत ज़्यादा काम होता है वो हम अपने सिस्टम के सेंटर पे रखते हैं, हम ऐसे ही टेबल के सेंटर पे रखते हैं ताकि उससे कम्युनिकेशन जितनी भी है बाकी वो फैसिलिटेट रहे. एंड एक्चुअली मूव देम अराउंड. डोंट बी अशेम्ड आप उठ के एक क्लास को इधर से इधर रखिए क्योंकि वो किसी दूसरी क्लास के साथ कोलैबोरेट कर रही है. तो अब ये जो है ये सॉफ्टवेयर की एक्टिविटी नहीं रह गई. ठीक है, तो इसलिए बिजनेस डोमेन एक्सपर्ट्स कैन हेल्प अस अ लॉट, क्योंकि अब हम उनकी टर्म्स में उनकी चीज़ों की बातें कर रहे हैं. तो दे कैन टेल अस कि हाँ जी ये इसके साथ कैसे काम करता है. और इस सारे प्रोसेस से हमें एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ़ायदा क्या होगा कि हमारे क्लियर हो रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंटेशन क्यों और कैसे होनी चाहिए. ठीक है, तो दिस विल हेल्प यू इन डिज़ाइनिंग कि ये कैसे होता है और अब जब मैं इसका डिज़ाइन क्रिएट करूँ तो किस फॉर्मेट में करूँ. परफॉर्म यूज केस सिनेरियो टेस्टिंग. ठीक है, कॉल आउट न्यू सिनेरियो जो हमारे यूज केस सिनेरियो थे. डिटरमिन विच कार्ड शुड हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसकी बेसिस पे देख लेंगे कौन सी क्लास को इस पर्टिकुलर यूज केस का काम असाइन होना चाहिए, कौन सी क्लास जो है इस यूज केस के हिसाब से जो यूज केस में लिखे हुए काम वो कर रही है. अपडेट द कार्ड्स व्हेन एवर नेसेसरी. ठीक है, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल आती है, फाइन ऐड इट. डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग लॉजिक. ये किस फॉर्मेट में कौन प्रोसेस कौन से स्टेप से गुजर के बन रहा है. कोलैबोरेटिव, नेसेसरी. ठीक है, तो अब यूज केस मॉडल हमने एक क्रिएट कर लिया. हमारे पास व्हाट वी हैव इज यूज केस मॉडल एंड एन इंटरफेस प्रोटोटाइप की शक्ल कैसे लगेगी, और इनके बाद हमने बना लिया एक CRC मॉडल, और CRC मॉडल से हम फिर बाद में बना लेते हैं एक क्लास मॉडल. ठीक है, इस CRC मॉडल की आपको इनपुट इंटरफेस प्रोटोटाइप मतलब इनपुट भी मिल रही है उसको और आउटपुट भी जा रही है. इस तरह यूज केस मॉडल में भी चीज़ें दे रहा है ले रहा है. ये हमारे पास जो है एक क्लैरिफिकेशन दोनों स्टेप्स दोनों तरफ हो रही है. हम CRC मॉडल में भी कोई क्लैरिफिकेशन ला सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास यूजर इंटरफेस और प्रोटोटाइप वाले थे उनमें भी क्लैरिफिकेशन हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अब कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स. जब भी आपने इस तरह करना हो कि आपने डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बनानी है कोई चीज़, तो आप कुछ दिन पहले से ही उनको बता दें कि हमने क्या करना है. एजेंडा क्या है, प्रोमिनेंटली डिस्प्ले द डेफिनेशंस. आप
لکھ دیں کہ سی آر سی کی ڈیفینیشنز بتا دیں کہ کون سی کلاسز ہیں, کون سی ڈیفینیشنز ہیں, کلاسز کس بیسس پہ ہیں, وہ ساری ٹرمینالوجیز جو ہے نا وہ ان کو آلریڈی بتا دیجیے. کیپ اٹ لو ٹیک, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ٹیکنیکل جارگن نہ استعمال کریں, بہت زیادہ اپنی ڈومین سے باتیں نہ استعمال کریں, آپ ان کی ڈومین کا سافٹ ویئر کریٹ کر رہے ہیں. ایکسپیکٹ ٹو پروٹوٹائپ, چھوٹی چھوٹی سی آپ کو پروٹوٹائپس بنا کے دکھانے پڑیں گے ڈومین ایکسپرٹس کو. ایکسپیکٹ ٹو ٹیک اے فیو ڈیز, یہ ایک ہی سٹنگ میں کام نہیں پورا ہوگا, آپ کو ملٹیپل لگانے پڑیں گے. گیٹ مینجمنٹ سپورٹ, ٹھیک ہے, آپ اپنے ہائر اپ سے اس کی سپورٹ لیں کیونکہ یہ کچھ دنوں کا کام ہے, ریسورس انٹینسو ہے, تو آپ کے یور ہائر اپس شوڈ بی انوالو ان اٹ ایز ویل. انکلوڈ سی آر سی ماڈلنگ ان یور سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. اور جو ایس ڈی ایل سی کی ملٹیپل فیزز ہوتی ہیں اس میں اس کو ایز اے فیز امپلیمنٹ کریں, تب یہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. ڈو سی آر سی ماڈلنگ ود فرنٹ لائن اسٹاف اونلی, یہ ان لوگوں کے ساتھ کریں جنہوں نے ڈائریکٹ اپنے آپ کے سافٹ ویئر کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنا ہے, کیونکہ وہ سب سے بہتر آپ کو پروسیسز وغیرہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اب ایڈوانٹیجز کیا ہیں سی آر سی ماڈلنگ کے؟ دا ایکسپرٹس ڈو دی انالیسز, جو ڈومین کے ایکسپرٹس ہیں انہی سے ہم باتیں اگلوا رہے ہیں, تو اس وجہ سے ان سے انالیسز ہو رہا ہے, تو یہ ایز کلوز ٹو ریالٹی پاسبل ہوگا. ٹھیک ہے, یوزر پارٹیسپیشن انکریزڈ, آپ کی ڈومین سافٹ ویئر کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ڈومین کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پارٹیسپیشن انکریز ہو رہی ہے, ایوری بڈی از ڈوئنگ سم تھنگ. بریکس ڈاؤن کمیونیکیشن بیریئر, ٹھیک ہے, اب آپ ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو کوئی آکورڈنس نہیں ہے, کوئی بھی ریکوائرمنٹ اسی ٹائم پہ اسی ٹیبل پہ آپ سارے بیٹھ کے کلیریفائی کر سکتے ہیں. اٹس سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ, اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنیک ایک بار آپ کو سمجھ میں آ جائے دین یو کین ایزیلی فالو اٹ. اینڈ اٹس نان تھریٹنگ ٹو یوزرس, اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس سے یوزرس جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کو مشکل لگے اینڈ دے پریفر ناٹ ڈوئنگ اٹ. اٹ از انیکسپینسو اینڈ پورٹیبل, آپ کسی بھی کانفرنس روم میں یہ آرام سے کر سکتے ہیں, اس کے کوئی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. اینڈ اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ ود پروٹوٹائپنگ, ایکسپرٹس آپ کے پاس موجود ہیں, وہیں پہ آپ ان کو پروٹوٹائپس بھی کریٹ کر کے دے سکتے ہیں, انہیں پروٹوٹائپس کی بیسس پہ سی آر سی کارڈز کی کلیریفیکیشن بھی آپ کے پاس آ سکتے. اینڈ اٹ لیڈس ڈائریکٹلی انٹو کلاس ڈائیگرام, اس کی بیسس پہ ہم سکسیسفلی پھر اپنی کلاس ڈائیگرامس کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ایڈوانٹیجز ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں؟ اٹ از تھریٹننگ ٹو سم ڈیولپرس. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کمیونٹی کے ناٹ ایوری بڈی پریفرس ٹو ڈو دا سی آر سی ماڈلنگ, دے چوز, کیونکہ اب اس میں ڈومین والوں کے پاس بھی بہت زیادہ کنٹرول ہے, تو وٹ دے چوز از کہ وہ اپنی کلاسیکل کلاس ڈائیگرام کے اوپر ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹریڈیشنل والی کے اوپر ہی رہتے ہیں, اس میں لیس کنٹرول, اس میں آپ کے ڈیزائنرز کے پاس زیادہ کنٹرول ہوتا ہے, ناٹ دی ڈومین ایکسپرٹس. اٹس ہارڈ ٹو گیٹ یوزرز ٹوگیدر. جو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ 3-4 دن کے لیے اتنے زیادہ ڈومین ایکسپرٹس کو اور اتنے زیادہ سافٹ ویئر انجینئرز کو لے کر آنا مشکل کام. ٹھیک ہے, آپ ڈومین ایکسپرٹس کو مطلب 4 دن کے لیے آپ سارے اپنے آفس جانا چھوڑ دیں, آپ سارے ادھر کانفرنس روم میں آ کے بیٹھا کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں, تو دیٹس سم تھنگ کہ اس بات پہ سب کو کنونس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. سی آر سی کارڈز آر لمیٹڈ, سی آر سی کارڈز بہت زیادہ انفارمیشن نہیں دیتے, ایکچولی بہت تھوڑی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کلاس ڈائیگرامس کا سنٹیکس, ویسے تو ہم بعد میں بھی دیکھیں, کلاس ڈائیگرامس میں اتنی اماؤنٹ آف ڈیٹیل ہوتی ہے کہ خالی ایک کلاس ڈائیگرام کو دیکھ کے, کلاس ڈائیگرام اچھی سی بنی ہوئی, خالی اس ڈائیگرام کو دیکھ کے آپ سسٹم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کچھ بھی اور نہیں چاہیے. لیکن سی آر سی کو کارڈ کو دیکھ کے جو ہے آپ سسٹم کبھی بھی نہیں امپلیمنٹ کر سکتے. تو سی آر سی کارڈز کی اپنی لمیٹیشن ہے, وہ اس سماج میں اس طریقے سے ان ویوز سے, ان پرسپیکٹو سے انفارمیشن نہیں دے سکتے کہ جن پرسپیکٹو سے کچھ اور آرٹیفیکٹس ہمارے پاس دینے کی ایبلٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ریفرنسز میں ایڈ کیا ہوا ہے کہ کہاں سے آج کا سارا مٹیریل آیا ہے. تھوڑی سی آپ کو سمری دے دوں. آج ہم نے کیا دیکھے, کلاس رسپانسبلٹی کولابوریشن کارڈز. اب سی آر سی کارڈز کیا ہیں, بیسکلی انالیسس لیول کے اوپر ہم ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں, اور یہ مقصد کیا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی کلیریفائی ہو جائیں. ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹس کلیریفائی ہو جائیں گی, ریکوائرمنٹس کی بیسس کے اوپر جو ہم نے آگے اپنا ڈیزائن کریٹ کرنا ہے وہ بہتر ہو جائے گا. تو دس از دا انالیسس پارٹ. اور اس میں جو امپورٹنٹ فیچر کیا ہے کہ ہم ڈومین ایکسپرٹس کو انوالو کرتے ہیں, یا خالی سافٹ ویئر انجینئرز نہیں بیٹھ کے کرتے, ڈومین ایکسپرٹس کو انوالو کرتے ہیں, ان کو بلا کے ان کی پریزنس میں ہم سی آر سی کارڈس بناتے ہیں, ان کی کانسٹنٹ ان پٹ یا فیڈ بیک ہمیں ملتی رہتی ہے. ٹھیک ہے,
اب اس میں کارڈز میں کلاسز ہیں کیا؟ ایک تو ان کارڈز کے 3 پورشن ہیں، ایک کلاس کا نام ہے، ایک کولیبریٹر ہے اور ایک رسپانسبلٹی ہے. 3 پورشنز ہیں اس کے. کلاس کے نام میں تو کلاس کا نام آ گیا، ٹھیک ہے. یہ کلاس کا نام، یہ کلاس ہم نے نکالی کدھر سے؟ جو بھی ہمارے پاس سسٹم کے اندر اس طرح کے ایلیمنٹس تھے کہ یا تو سسٹم کا ایلیمنٹ ہے، سسٹم کی کوئی اینٹی ہے، یا ڈومین کی کوئی اینٹی ہے جو سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان سب کو ہم نے کلاسز کا حیثیت دے دی، ٹھیک. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس رسپانسبلٹیز میں آ گیا کہ ایک کلاس کیا کیا واٹ اٹ ڈاز، واٹ اٹ نوز، کون کون سی چیزیں اس کو معلوم ہے، کون کون سے کام اس نے کرنے ہیں. اس میں ہمارے پاس کون سے کام اس نے کرنے ہیں میں اس کا بیہیویئر آ گیا، اور کون سی چیزیں اس کو پتا ہے میں اس کے ایٹریبیوٹس آ گئے. تو ویو گاٹ دیئر ایٹریبیوٹس، ویو گاٹ دیئر بیہیویئرس، اینڈ دین ویو گاٹ کولیبریٹرز. اور کولیبریٹرز میں کیا ہے کہ کون سی دوسری کلاسز ہیں جن کے ساتھ یہ بات کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنی فنکشنالٹی کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے پاس ایک بڑی سی فنکشنالٹی ہے جو یہ اکیلے پورے نہیں کر سکتا، تو کون سی دوسری کلاس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا، تو وہ ہم نے سیکشن کولیبریٹرز کے اندر لکھتے ہیں، ٹھیک. پھر ہم نے کیا دیکھا، سی آر سی ماڈلز کیا ہیں، انہی کلاسز کو، انہی سی آر سی کارڈز کو کریٹ کرنے کا جو ہے ہمارے پاس پورا پروسیجر ہم نے وہ دیکھا. اور ہم نے دیکھا کہ ماڈلنگ کیا ہے، انہی سی آر سی کو کارڈز کو کریٹ کرنے کا پروسیس ہے. اس میں ہمارے پاس کچھ ایٹریٹیو اسٹیپس تھے، بار بار کریں، ایٹریٹیو مینس اوور اینڈ اوور اگین. وہ اسٹیپس پرفارم کریں گے تو پھر آپ کے پاس یہ بن جائے گا. اور پھر ہم نے دیکھی کہ سی آر سی ماڈلس کی کریشن کے لیے جو تھے برین اسٹارمنگ کرنی ہے، تو ان کے اندر کون سے آپ نے کوشچنس لینے ہیں، پریپریشن جو آپ نے کرنی ہے، روم پریپیئر کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے، کوئی ٹولز آپ کو چاہیے باقی تو وہ کس طرح سے بنانا ہے، ٹھیک. تو ہم نے سی آر سی ماڈل کس کو کہتے ہیں، یعنی کارڈز کی کریشن کے پروسیس کو کہتے ہیں، اور اس پروسیس کے اندر کون کون سے اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھے. تو اس سے یہ دس واز آل اباؤٹ دا سی آر سی کارڈس ٹوڈے. اور اس میں ہم نے اگین یہ ایک اس طرح کی ٹیکنیک ہے کہ جو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کا پروسیس ایون بیٹر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑی سی لیٹسٹ ہے جو آپ کے ایجائل میں بڑی فریکوینٹلی یا کامنلی آپ کو نظر آتی ہے، جو ٹریڈیشنل میں ہے ان میں کم نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کے ڈیولپمنٹ سائیکل کی اپنی چوائس پہ، یو کین ڈو دس، یو کین لیو اٹ آؤٹ. تو اسی وجہ سے ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اگر آپ سکسیزفلی اس کا میکسیمم بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنی ایس ڈی ایل سی کا ایک پارٹ بنا لیں، ایک فیز بنا لیں، ٹھیک ہے. سو دیٹ ایوری بڈی از obliged ٹو ڈو دیٹ، ٹھیک ہے. سب پہ کمپلسری ہو جائے کہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. سو دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر. نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اور ڈیٹیلز میں یہی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ڈیزائن کے ملٹیپل ایلیمنٹس دیکھتے ہیں، کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، ان کو دیکھتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلفز اینڈ تھینک یو سو مچ.